अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद इकबाल। आप देखें ऑनलाइन गुफ्तगू। आज आपकी मुलाकात मियां चन्नू की जानी पहचानी सियासी समाजी शख्सियत PP 208 से MP के उम्मीदवार हैं, पीपल पार्टी के मुमकिना टिकट होल्डर हैं चौधरी शाहद बशीर साहब से करवाएंगे, जिन्होंने बहुत कम अरसे के अंदर सियासत में मकबूलियत हासिल की। सियासत का आगाज़ कब और कैसे हुआ, इलाके में मकबूलियत कैसे हासिल की, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र। सर सियासत में आए, बहुत कम अरसे में बड़ी अच्छी मकबूलियत हासिल की। सियासत का आगाज कब और कैसे हुआ? मुझे सियासत में आए वैसे तो 32-33 साल हो चुके हैं। जी। मैंने पहला इलेक्शन बतौर मेंबर यूनियन काउंसिल 1991 में लड़ा था। जी। तो एक किस्म का सियासत में तब से ही है। MP के इलेक्शन के लिए ट्राई मैंने 2008 से शुरू की थी। वो बदकिस्मती साहबा के टाइम मिला मुझे, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि बड़ा थोड़ा अर्सा हुआ है। कैंडिडेट तो मैं 2008 में भी ट्राई की, मैंने 2013 में भी की, तो अब आखिरकार 2023 में ये मौका मिला है इलेक्शन लड़े का। सर देखा जाता है कि जब भी कोई अमीर आ जाए, गरीब आ जाए, आपको अपना मसला बताते हैं, आप उसी वक्त उठ के साथ चले जाते हैं। लेकिन दूसरी जगह पे देखा जाता है कि उनको टाइम दे दिया जाता है। इसके अंदर क्या चीज़ है? आप वोट के लिए करते हैं या अवामी मसाइल जो है वो उसको अपना फ़र्ज समझते हैं? देखें, एक तो बात ये, मेरे पास जो भी आता है उसको अमीर गरीब का फ़र्क मेरे जहन में नहीं होता। वो मेरे पास आया, मेरी ज़ाती तो यही सोच है कि जो बंदा आपके पास आया वो अल्लाह ताला ने आपके पास भेजा है। उसके बाद अगर मेरे पास को आ जाता है तो मेरी कोशिश वाकई यही होती है कि फौरी तौर पर उसके मसले का हल किया जाए, क्योंकि जब एक बंदा अपने घर से निकल के आपके पास आता है, उसको कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पहुँचता है। अगर मैं भी उसको डेटे देता रहूँ उसका मसला तो हल नहीं होगा। मेरी कोशिश यही होती है कि जितनी जल्दी हो सके उनके मसले में शामिल हो के उनके साथ उसका कोई हल निकाला जाए। ये मैं नहीं कहता कि हर मसले का हल मैं निकाल लेता हूँ, कोशिश मैं यही करता हूँ कि जो मसला है उसका हल निकालने की कोशिश करूँ। ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है अगर दो फरीकों का आपस में मसला है तो दोनों फरीकों को इकट्ठा करूँ। सही। अगर मेरा कोई दोस्त भी आता है मेरे पास कि मेरी फलां के साथ लड़ाई हो गई है, तो मैं उसको यही कहता हूँ अगर तुम झूठे हो तो फिर हम उसके पास ही चलते हैं जिसके साथ तुम्हारी लड़ाई हुई है। अगर तुम सच्चे हो तो फिर थाना कचहरी देख लेते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि फौरी तौर पर उस मसले को हल निकालने के लिए उसमें शामिल होकर दोनों फरीकों का मसला हल कराया जाए। सर आपने ये अपने हल्के के अंदर देखा है कि कौन सा मसला जो है वो यहाँ पर ज़्यादा लोगों के निकल आते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जिस वक्त जो है वो आपके इलाके के अंदर उन लोगों की ज़रूरत है? मसलों वाली बात जो है, जो लड़ाई झगड़े वाले मसले हैं उसमें मैं अक्सर देखता हूँ कि लोगों की नापरस्ती आ जाती है। जी। वक्ती तौर पर बंदा ये सोचता है कि मैंने फलां बंदे की बात नहीं माननी। उसको मैं यही कोशिश करता हूँ कि नापरस्ती से निकला जाए। हम सब बहन भाई हैं, इकट्ठे रहते हैं, तब कोई मसला हो भी जाए तो उसको आपस में बैठ के हल करना सबसे ईजी होता है। लेकिन अदरवाइज मसाइल की तो सोशल मसाइल हमारे, मैं समझता हूँ कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा तो यही है कि हमारे तलीम के अदारे कम हैं, अब भी कम है। सही। तो उसमें मेरा फोकस अक्सर रहा है। मैं नाज़िम के तौर पर भी उन अदारों में ख़ास कर मैं राब्ते में रहता था। जब कोई टीचिंग स्टाफ में कमी होती थी मैं उसकी कोशिश करता था कि टीचिंग स्टाफ लाया जाए। अगर किसी इदारे में हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस नहीं है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कोशिश करके कोई बंदा अरेंज करूँ, कि अक्सर होता है कि कई लोग उस पोस्ट पे उस गांव में नहीं आना चाहते, तो मैं कोशिश करता था उनको पहले मिला जाए, मिल के उनकी कंसेंट के साथ उनकी ट्रांसफर यहाँ कराई जाए। उनकी मर्ज़ी हो तो वो यहाँ आएँ और वो काम भी करेंगे। कई दफ़ा होता है कि सरकारी तौर पर किसी ने लगा दिया हो, ज़हनी तौर पर यहाँ काम करने को तैयार नहीं होते। तो मेरी बतौर नाज़िम उस दौर में बड़ा अच्छा हमें मौका मिला। कोशिश यही होती थी कि जिस जगह पे कोई टीचर चाहिए पहले उससे मिलने कि आप यहाँ आना पसंद करेंगे। अगर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अक्सर यही करता था कि आप पहले उस गांव में जाएं, जाके अपना स्टाफ देखें, स्कूल देखें, रूट देखें अपना। अगर आप ज़हनी तौर पर मुतमईन हैं तो फिर हम आपकी ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश करेंगे।
تو اس طرح کے مسائل اب بھی ہیں. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو مین مسائل ہیں جس طرح زمینداروں کا جو علاقہ ہوتا ہے, کاشتکاروں کا زمینوں کے مسائل ہوتے ہیں, پولیس والی لیٹیگیشن آ جاتی ہے, اس میں یہی ہے کہ ہمارے کچھ سسٹم ایسے بنے ہوئے ہیں کہ اس میں ٹائم بہت لگ جاتا ہے. سر دیکھا جا رہا ہے کہ آپ آئے ہیں اور آپ نے فرسٹ ٹائم جو ہے پیپل پارٹی کے لیے آپ نے ٹکٹ کے لیے جو ہے اپلائی کیا ہے, ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کو جوائننگ مل گئی ہے, ٹکٹ بھی مل گئی ہے. کیسے ممکن ہوا ہے؟ یہ اکثر ایسے ہوا کہ میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی واقعی بعد میں کیا ہے. ٹکٹ مجھے پہلے مل گئی. ہوا یہ تھا کہ میں نے بطور آزاد کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کرنا شروع کیا تھا جب یہ لاسٹ الیکشن اناؤنس ہوئے تھے MP کے ساتھ. تو اس دوران ہی مجھے جب میں نے آزاد شروع کر دیا ورک کرنا تو تقریباً 1.5 ماہ لگ گیا اس میں. جب سنگل الاٹمنٹ ہوئی ہے, رمضان کا آخری روزہ تھا, مجھے یاد ہے, دوسری ڈیٹ تو مجھے اب یاد نہیں ہے, تو آخری 29واں روزہ تھا اس دن جس میں سنگل الاٹمنٹ ہوتی ہے. تو میں نے بطور آزاد کینڈیڈیٹ ہی سنگل الاٹ کو آیا تھا. تو 30 رمضان کا روزہ بن گیا. میں یہاں سے والد صاحب کے پاس لاہور عید کرنے چلا گیا 29 کی رات کو. تو مجھے میرے ایک دوست ہیں جمیل شاہ صاحب کا MPA بھی ہیں, ہمارے ساتھ ضلع کونسل میں بھی رہے بڑی دفعہ. ان کا مجھے کال آئی کہ وہ میں نے دیکھی تو میں نے ان کو بیک لنک کی. تو ان سے بات چیت وہ کہتے انہوں نے مجھے اسٹارٹ میں یہ کہا کہ یہ یوسف گیلانی صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ فوری طور پر ایسے ہو گیا. گیلانی صاحب کا میرے ساتھ جب رابطہ ہوا, ان کی باتوں میں کچھ اثر تھا, کہہ لیں آپ. کچھ انہوں نے مجھے گائیڈ یہ کیا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ الیکشن آزاد لڑنا ہے کیونکہ MPA کا الیکشن ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ MPA کا الیکشن نہیں ہونا, یہ جنرل الیکشن ہوگا. تو دوسرا میرا مشورہ ہے آپ کو, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آزاد الیکشن نہ لڑو. تیسرا انہوں نے کہا کہ مجھے شوق ہے کہ آپ ہماری طرف سے لڑو. پھر اس میں سے تھوڑی سی اور باتیں بھی ہوئیں. تو میں نے پھر دوستوں سے مشورہ کیا, عید کے دنوں میں چھٹیاں تھیں. تو اس کے بعد میری گیلانی صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں نے بہتر سمجھا کہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی جائے. تو یہی ہوا کہ مجھے وہ ٹکٹ واقعی بڑی جلدی میں مل گیا. تو صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ آزاد امیدوار کے طور پہ آئے سامنے, اس کے بعد آپ نے ٹکٹ لی, دونوں میں آپ نے عوام کے اندر جو ہے وہ کیا چینجنگ دیکھی یا خود کے اندر جو ہے وہ آپ نے کیا چینجنگ دیکھیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ پارٹی میں پہلے بھی رہے ہم. تو پیپلز پارٹی میں آنے کے بعد جو پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں انہوں نے مجھے بڑی رسپیکٹ دی, بڑا پیار دیا انہوں نے مجھے. اور میں نے اکثر دیکھا جب کہیں جاتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے, ان کی کسی بندے کے ساتھ نہیں ہے. ان کا یہی ہے کہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ کوئی نہیں تھا 2018 میں, ہمیں بڑی خوشی ہے آپ ہمارے لیے آئے ہیں تو ہم آپ کا ورک کریں گے. اور میں نے دیکھا کہ بڑے شوق سے ورک کرتے ہیں وہ. جو میرے دوسرے دوست ہیں ان میں سے کچھ کو اس بات پہ اختلاف بھی ہے, اب بھی ہے. وہ کہتے ہیں یار مسلم لیگ چھوڑی تھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہم آزاد آپ کو سپورٹ کرتے, آپ پیپلز پارٹی میں نہ جاتے. لیکن الٹیمیٹلی وہ میرے پیار میں مجھے ووٹ دینے کو تیار ہیں. سب دوست کہتے ہیں کہ آپ کی ذات کی وجہ سے ہم پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ دیں گے. تو صاحب سیاست سے ہٹ کے یہ بتائیں کہ پیپل پارٹی جو ہے یہ پاکستان کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہے, اور آپ کی نظر میں کیا یہ پاکستان کے لیے بہترین پارٹی ہے؟ میری بات سنیں کہ جو سیاسی سیٹ اپ ہے نا پاکستان کا, اس میں اگر بیٹھ کے انالیسس کیے جائیں تو پیپلز پارٹی سب سے سینئر پارٹی ہے. اس نے آج تک جو پاکستان میں کام کیے ہیں وہ تو اس قابل ہے کہ ان کا نام لیا جائے. اس کے بعد اب جو آئندہ والا فیوچر ہے اس میں بھی نظر یہ آ رہا ہے کہ جو دوسری پارٹیز کے لیڈر ہیں ان کی ابھی ایج بھی اسٹیج پہ پہنچ گئی ہے. باقی تو زندگی بہت انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ان کی ایج بھی اسٹیج پہ پہنچ گئی ہے کہ اب انہوں نے جو ایکسپیرینس کرنے تھے کر لیے ہیں. جس طرح میاں نواز شریف صاحب ہیں, انہوں نے ماشاء اللہ 2-3 ٹرم گزار لی ہے. عمران خان صاحب نے بڑا اچھا موقع ملا لیکن وہ لوز کر کے اس موقع کو. تو اب میرے خیال میں جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں بلاول زرداری صاحب بھی ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو آئندہ کے حالات کے لیے سوٹیبل ہوں گے. میرے خیال میں جو پچھلا ٹرم انہوں نے بطور وزیر خارجہ گزارا اس میں بھی اچھا انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا. تو امیدیں تو یہی ہیں, باقی وقت آنے میں پتہ چلے گا کہ وہ آئندہ والی ضرورتیں پاکستان کی پورے کر سکیں گے سیاسی. سر چونکہ آپ نے پیپل پارٹی جو ہے وہ جوائن کی ہے, آپ نے ذوالفقار بھٹو صاحب کا جو دور تھا وہ بھی دیکھا ہوگا, اس کے بعد بینظیر صاحبہ کا جو دور ہے وہ بھی دیکھا ہے, زرداری صاحب کا جو دور تھا وہ بھی آپ نے دیکھا ہے.
یہ بتائیں کہ تینوں میں سے کون سا جو دور تھا یا کون سی جو ہے وہ حکومت اچھی تھی جس نے پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے یا پھر جو اس کے بہتری کے لیے کردار ادا کیا؟ بھٹو صاحب کا دور دیکھا تو میں نہیں کہہ سکتا، میں چھوٹا تھا اس وقت، جی لیکن جو ہسٹری بتاتی ہے کہ بھٹو صاحب کا دور سنہری تھا. جی بینجی صاحب کو 2 موقع ملا لیکن وہ لگاتار کام نہ کر سکی، انہوں نے بھی اپنے طور پہ کام کیا. زرداری صاحب طور پریزیڈنٹ تھے، وہ دور تو ان کا پیپلز پارٹی کا دور تھا، زرداری صاحب کا تو نہیں تھا. اس میں گیلانی صاحب نے ماشاءاللہ اچھا کام کیا. اب آئندہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں وہی لیڈر جو اب کام کرے گا اس کو ہی پسند کرے گی قوم. بالکل. اچھا سر یہ بتائیں کہ ایک انسان کی نا یہ خواہش ہوتی ہے سیاست کے اندر آپ آئیں، ایک آپ کا ایم ہوگا کہ میں نے انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے ون کرنا ہے. ون کرنے کے بعد عوامی جو مسائل ہیں اپنے علاقے کے کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو آپ بہتر سمجھتے ہیں یہ مسائل حل ہوں گے، ہمارا علاقہ جو ہے وہ خوشحال ہوگا، پاکستان خوشحال ہوگا، عوامی مسائل جو ہیں اس کے اندر بہتری کی طرف آئیں؟ جو میں محسوس کرتا ہوں، میں نے جس سے آپ کو بتایا کہ 91 سے لوکل باڈیز میں رہا، 2 دفعہ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بھی بنا، ایڈمنسٹریٹو مارکیٹ کمیٹی کے طور پر میں نے کام کیا. جو مسائل اس علاقے کے ہیں اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ کا پروسیجر ہے نا کہ ایک گاؤں میں ایک پارٹی آتی ہے وہ 10 لاکھ لگا دیتی ہے، دوسری پارٹی آ کے دوسرے کار میں سے کام شروع کرتی ہے وہ 20 لاکھ لگا دیتی ہے. یعنی کہ میرے اپنے تجربے میں گزرا ہے کہ کسی بھی گاؤں میں کوئی کام کبھی مکمل نہیں ہوا. میرے ذہن میں ایک خاکہ تو یہ ہے، میں نے ضلع کونسل کے دور میں یہ ٹرائی بھی کی تھی لیکن تب یہ میں نہیں کر سکا کہ پنجاب لیول پہ کم از کم اسمبلی میں ایسا قانون بن جائے کہ ہر گاؤں کا ایک ماسٹر پلان بن جائے. اس ماسٹر پلان میں ہی ورک ہو، اس کے علاوہ کوئی کام نہ ہو سکے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایک گاؤں کا ایک ماسٹر پلان ہوگا، جو پارٹی یا جو نمائندہ بھی اس میں کام کرنا چاہے گا اس کے اندر جا کے کرے گا اور اس کی کنٹینیوٹی رہے گی. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک گاؤں کا ایک ایم پی آتا ہے، وہ گرانٹ دیتا ہے کسی ایک ممبر ضلع کونسل کو یا یونین کونسل کے ممبر کو، وہ اپنی مرضی کی گلی بنوا لیتا ہے. دوسرا آتا ہے وہ دوسری جگہ جا کے اس کو ہم کو شروع کر دیتا ہے، تو جو کام چل رہا ہے تو مکمل نہیں ہوتا. ایک تو میرے ذہن میں یہ پلان ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے یہی بہتر ہے کہ ایسی پلاننگ کی جائے کہ جو کام ایک دفعہ ہو جائے وہ کم سے کم 30-40 سال دوبارہ تک وہاں ڈیولپمنٹ کی ضرورت نہ پڑے. دوسرا میاں چنو کے لیول پہ یہ سوچتا ہوں کہ میاں چنو شہر اور علاقے میں مین کمی ہے. اس وقت آبادی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تعلیمی ادارے بہت کم ہیں. میاں چنو شہر میں آپ دیکھیں اگر کالج ابھی تک ایک ہے گورنمنٹ کا، ہائی اسکول لڑکیوں پہ ایک ہی پراپر ہے جو میاں چنو شہر میں ہے. تو میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ جس طرح میاں چنو سٹی کے 2 حصے ہو چکے ہیں، ایک لائن پار کا، ایک لائن سے اس طرف کا، تو لائن سے اس طرف جنڈیالی روڈ والی سائڈ پہ بھی ہائی اسکول اور کالج ایک بننا چاہیے. اسی طرح جنڈیالی بنگلہ جہاں ایک پراپر جگہ بن گئی ہے، ہمارا وجیاں والا ہے وہاں بھی ہائر سیکنڈری اسکول کم از کم ہونا چاہیے. اسی طرح ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں بھی فیسلٹیز ہر جگہ پہ، ایک مین سٹی پہ اتنا برڈن نہیں ہونا چاہیے. جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے، بلاک بنتے جا رہے ہیں، وہاں پہ علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ بیسک ہیلتھ یونٹ بننے چاہیے. تو یہ میری پلاننگ ہے، اللہ کرے کو موقع ملا تو ان شاء اللہ تعالیٰ. سر یہ بتائیں کہ سیاست سے ہٹ کر آپ کی زندگی جو ہے وہ کیسے گزرتی ہے؟ سورس آف انکم جو ہے وہ ذمہ داری کے علاوہ آپ کا کیا ہے؟ میرا سورس آف انکم ذمہ داری ہے. باقی زندگی ایسی گزرتی ہے کہ صبح سے شام تک، صبح اٹھ کے میری روٹین ہے، میں نماز کے بعد سوتا نہیں ہوں. اپنے ذمہ داری کو دیکھتا ہوں کہ یہاں میں خود ہی کرتا ہوں ذمہ داری. 9-10 بجے تک میری روٹین ہے، میں گھر میں رہتا ہوں، اپنا ذمہ داری کا کام دیکھتا ہوں. اس کے بعد دوستوں کے ساتھ جو کوئی ٹائم بنا ہوتا ہے یا کوئی دوست آتا ہے اس کو میں یہی کہتا ہوں 10 بجے کے قریب آپ آ جائیں. تو 10 سے لے کے شام تک پھر کوئی شام کا شیڈول نہیں ہوتا، جیسے جیسے ضرورت پڑی اس طرح دن کو ایڈجسٹ کر لیا. سر وہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے آپ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں، پھر نماز وغیرہ پڑھنی، سارا اپنے معمول بنانا، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بھی آپ مکمل تعاون کرتے ہیں، ذمہ دارا جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. گھر والوں کو ٹائم پھر کیسے نکلتے؟ گھر والوں کو ایسا ہے کہ میری مسز ہوتی میرے پاس، یہاں بیٹا ہمارا ایک ہے وہ 4th کلاس میں چلا گیا تھا لاہور پڑھنے والے صاحب میرے کے پاس، وہ وہیں ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی میرے ذمہ کم رہی ہے. تو گھر کی ذمہ داری بیگم صاحبہ کو ٹائم مل جاتا ہے، گھر میں آتے ہیں، گھر کے کام کاج میں میں خود میری عادت ہے. اب میں صبح آپ کے آنے سے پہلے خود جا کے سبزی پرچیز کر کے لایا ہوں. یہ میری روٹین ہے، گھر کا جو فروٹ وغیرہ ہے وہ میں خود جا کے لاتا ہوں. تو صبح صبح یہ میرے
جو 3-4 گھنٹے ہوتا ہے جو اکثر بندوں کو کہتا ہوں کہ آپ ضائع کر لیتے ہیں، جی۔ میں ان کو صبح صبح استعمال کر لیتا ہوں۔ تو چوہدری صاحب سیاست تو بڑی مشکل ہے، تو یہ بتائیں کہ جب آپ سیاست میں آئے گھر کے کیا ماحول تھے، والدین بہن بھائی بیٹے جو ہیں ان کے آپ کے ساتھ کتنا تعاون رہا ہے؟ بیٹا تو میرے سیاست میں آنے کے بعد پیدا ہوا، اچھا جی۔ تو گھر کا ماحول ٹھیک ہے، والدین نے بھی کبھی مجھے اس میں تعاون ہی رہا ان کا میرے ساتھ ہر طرح کا، بھائیوں کا، والد صاحب کا۔ بیٹا ماشاءاللہ جوان ہے، وہ میرے سپورٹر ہے، ہر طرح میری سپورٹ کرتا ہے، تو وہ تو اب میرے خیال میں مجھے فائنینشیل سپورٹ بھی اس کی بڑی رہتی ہے۔ بیگم صاحبہ کیسے ہے کہ ان کا شروع میں جس طرح ہوتا ہے گھر میں، ان کی ایک سپورٹ تو مجھے لگاتار رہی کہ جب بھی کوئی مہمان میرا آیا اس کو انٹرٹین کیا انہوں نے، جو کچن وغیرہ کا کام دونوں نے کرنا ہوتا ہے، تو بقایا وہ میری سیاست اتنی خوش نہیں ہے کیونکہ ان کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی سوچ ہے۔ میں ویسے کنونس نہیں کر سکا ان کو اب تک کہ میں اپنا وقت صحیح استعمال کر رہا ہوں، ہر بندے کی اپنی اپروچ ہوتی ہے۔ ادروائز انہوں نے بڑا سپورٹ کیا مجھے، یہ 35 سال مجھے ہو گئے ہیں، میری شادی کے بعد 92 میں ہوئی تھی، میں 31واں سال جا رہا ہے، تو ہر طرح کی ان کی سپورٹ مجھے ادروائز رہی ہے، سیاسی سپورٹ نہیں رہی۔ سر لاسٹ میں یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں وہ چونکہ آپ سیاست کے اندر ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا، مکمل جو ہے وہ اس وقت نظام درم برہم ہو چکا ہے، غریب آدمی جو ہے وہ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ کیسا نظام ہونا چاہیے پاکستان کے اندر جس سے جو ہے وہ پاکستان پہلے کی طرح خوشحال ہو جائے، ہر آدمی جو ہے وہ اپنے کام کاج کے لیے بہتر ہو جائے؟ اب جو کاروبار ہے وہ بھی کافی زیادہ ڈاؤن ہو رہے ہیں، تو حالات جو ہے وہ کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں؟ حالات بہتر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سارا کچھ اگر آپ گورنمنٹ پہ تھوپ دیں گے نا تو حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ ہر بندے کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اگر ہم لوگ بیٹھ کے انالیسس کریں تو بہت سارے بندے ہیں جو دن کا 1/4 بھی کام نہیں کرتے، جو 24 گھنٹے ان سے کم از کم 1/4 بھی کام نہیں کرتے۔ ہر بندہ بیٹھ کے پلاننگ کرتا رہتا ہے، دوسرے میں کیڑے نکالتا رہتا ہے، خود اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتا۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر ہر بندہ تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، ملک کے حالات تبھی بہتر ہوں گے جب پبلک بہتر ہوگی۔ تو پبلک یہ کہے کہ گورنمنٹ ہی سب کچھ بہتر کر کے، تو یہ نہیں ہوتا، لوگوں کو اپنا حصہ خود ڈالنا پڑے گا، خود اپنے ماحول کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ کچھ ہمارے جس طرح یہ بن گیا رواج، فضول خرچیاں بہت شروع کر دی ہیں لوگوں نے، ہمارے ایکسپینسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے معاشی پرابلم ہے۔ سادگی تھوڑی سی رکھنی چاہیے، اسلام میں بھی سادگی کا درس دیا گیا ہے، ویسے بھی سادگی میں عزت بھی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں اپنا سوشل سیٹ اپ جو ہے نا اس میں بھی یہ بات شامل کرنی چاہیے۔ اب اکثر دیکھا ہے 24 گھنٹے شادیوں خوشیوں میں جانا پڑتا ہے، تو لوگ اپنی اوقات سے بڑھ کے خرچے کرتے ہیں، جو میرے خیال میں ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح گورنمنٹ ٹرائی بھی کی تھی، ہمارے اوور آل جو ہے نا سسٹم خراب ہو گیا ہے۔ دن کی روشنی ہم کم استعمال کرتے ہیں، رات کو بجلی زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں نا، صبح میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ اٹھتے ہیں ماشاءاللہ، صبح بازار جائیں ارلی مارننگ، آپ 11 بجے تک 12 بجے تک شاپنگ کرتے ہیں، وہ بھی ایک معاشی نقصان ہے ہمارا سب کا۔ کئی جگہ میں نے دیکھا، اپنے 1-2 دوست مجھے ملے، وہ کہتے ہیں ہمارا ایک روٹین ہے، ہم نے اتنے بجے دکان کھولنی، اتنے بجے بند کر دینی ہے۔ تو دکانداروں کو بھی تھوڑا سا حوصلہ کرنا چاہیے، جو رزق خدا نے ان کے لیے لکھا ہے وہ ایک ٹائم میں مل رہا ہے ان کو۔ تو اگر وہ اپنا ایک شیڈول بنا لے، اگر فرض کریں میں ایک دکان پہ جانا ہے گوشت لینے، تو اگر مجھے پتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ یہ ہے تو اسی ٹائمنگ میں جاؤں گا۔ تو میرے خیال میں اس طرح تھوڑا سا ماحول کو بہتر کیا جا سکتا ہے، ہمارے اپنے خرچے بھی کم ہو سکتے ہیں۔ اگر دکانوں میں اگر آپ جاتے ہیں ان کے خرچے بڑھتے ہیں تو ہم پہ پڑتے ہیں نا، اگر ماحول ایسا بنے کہ ان کے خرچے بھی کم ہوں تو میرے خیال میں اوور آل یہ ماحول تھوڑا سا نا جو اکنامک پرابلم ہے ان میں ہمیں سوشلی تھوڑا سا لوگوں کو موبلائز کرنا پڑے گا۔ تو سر علاقے میں بڑے مقبول ہیں، لاسٹ پہ اپنے علاقے کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا تو علاقے کے دوستوں کو یہی پیغام ہے کہ میں بھی الیکشن لڑ رہا ہوں، دوسرے دوست بھی کوشش کر رہے ہیں، تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ تمام دوستوں کا موازنہ کریں۔ میری خواہش ہے کہ اگر آپ موازنہ کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ میں اس میں بہتر نظر آؤں گا آپ کو۔ تو دوستوں کو چاہیے کہ موازنہ کریں کینڈیڈیٹس کا۔ پارٹیوں کا موازنہ بھی ہوتا ہے، منشور پہ چلتے ہیں ملک، لیکن پاکستان میں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اگر ایک پارٹی کو دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں تو پارٹیوں میں بھی کئی مسائل ہیں۔ کئی جگہ لوگوں نے ہائی جیک کیا ہوا پارٹی کو، پارٹی کے لیڈروں تک اصل ورکر پہنچتے نہیں ہیں،
درمیان میں جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایسا سیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ لیڈر تک پبلک کی رائے نہیں جاتی. تو میں یہ کہوں گا آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اپنے علاقے میں موجود جو لوگ ہیں جو آپ کو اویلیبل ہیں ہر وقت یا آپ ان کے ساتھ مل سکتے ہیں ان کو ووٹ کرنے کی کوشش کریں. تو میری تو خواہش ہے اللہ کا اس دفعہ مجھے موقع دے. جو میں نے لاسٹ 30-32 سال یہاں بطور سیاسی ورکر کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اس کو بھی دوسروں کے ساتھ انالیسس کریں تو میرے خیال میں میرے لیے اللہ بہتر کرے. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر.